अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर आफियत होंगे। आज जैसा कि आपको पता है कि सैफ साहब की डेट थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के हवाले से, जिसके लिए ऑलरेडी आपको मेरे समेत बहुत सारी जगहों से अपडेट मिल चुका है, और इवन कि जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है उसने भी इसको रिपोर्ट किया है। और फिर तुफैल साहब और कुछ और अहबाब के मैसेजेस है कि जी आपने जो अपडेट दी है वो शायद सफिशेंट नहीं है, आप इस पे मज़ीद रोशनी डालें और आगे के हवाले से भी कोई बात करें। अगर ये मैसेजेस ना भी आते तो तब भी मैंने जो है वो इस पे आज गुफ्तगू करना थी, चूँकि ये अब वक्त की ज़रूरत है। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं वही रिक्वेस्ट जो तमाम अहबाब से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं होती, हर शख्स की कॉल पिक नहीं हो सकती, हर शख्स को फ़र्दन फ़र्दन मैसेज का जवाब देना जो है वो आसान काम नहीं है। ये यूट्यूब चैनल बनाया ही इसलिए है कि मेरे पास अगर कोई भी इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ आती है जो मैं समझता हूँ कि यार ये वाक़ई ज़रूरी चीज़ है, तो उसको मैं शेयर कर देता हूँ। फिर ग्रुपों के अंदर बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं कि सॉरी टू से कि बेचारे ना उनकी कोई तालीम है, ना उनका कोई तजर्बा है। अच्छा, ना उनका कोई और कोई काम-काज है, वो सिर्फ़ बैठ के ग्रुपों में जो है ना वो चुलें छेड़ते रहते हैं, शुरलियाँ छोड़ना उनका काम है। पता उनको कख नहीं होता। तो अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मैं हर बंदे का उठ के जो है मैं उसके सवाल का जवाब दूँगा। तो बारहा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो ये मेरा आपके साथ वादा है, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। बाकी ग्रुपों के अंदर जो गुफ्तगू चलती है, ना उसका कोई सर होता है, ना उसका कोई पैर होता है। एक स्पेशल एजेंडे पे लोग होते हैं, बस उनका काम ये होता है कि परेशान लोगों को मज़ीद परेशानियों में मुब्तला रखना। तो ख़ैर, मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ वंस अगेन मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के सीईओ जनाब आदम अमीन चौधरी साहब को, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की लीडरशिप और बिलखुसूस वो तमाम अहबाब के जिन्होंने मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया। उनमें रहमान जान साहब हैं, अनवर साहब हैं, नवीदुल मुल्क साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, मैं किस-किस का नाम लूँ। और तमाम ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट फैमिली को मैं दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा कि आप लोगों ने सब्र किया, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, समझदारी का मुज़ाहरा किया। गो के इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को भी मिसगाइड किया गया, लोगों ने गलत लोगों को फॉलो किया। अगर उन गलत लोगों को फॉलो ना किया गया होता, तो आज शायद आपकी भी सूरत-हाल ज़रा डिफरेंट होती। लेकिन वो क्या कहते हैं, देर आयत दुरुस्त आयत, और आपके केस से हमने बड़ा कुछ सीखा। वो कहते हैं ना कि रास्ते दो हैं, या तो अपना तजुर्बा कर लो या दूसरों के तजुर्बे से फ़ायदा उठा लो। तो हम फ्रॉम द डे वन आपके केस से सीख रहे थे, सीख रहे हैं, एंड होपफुली शायद ऑनवर्ड भी हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज आपकी फ़तह का दिन था, आज आपकी कामयाबी का दिन था। हमें बहुत खुशी हुई, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बेशुमार ऐसे लोग थे कि जिनका मैंने कभी कोई ज़िक्र ही नहीं सुना था, तो आज माशाल्लाह वो भी मैदान में थे। तो इंशाल्लाह वो वक्त अब एसआरजी फैमिली के लिए भी इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि जब बहुत सारे लोग एक्टिव होंगे। तो खैर, अब मैं आना चाहूँगा आज की डेट के हवाले से, और मैं अपडेट सिर्फ एक अदालत का नहीं दूंगा, मैं दो अदालतों का दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वही जो केस आदम अमीन चौधरी साहब का है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आई, चूंकि उनका केस था चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में, और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो वहाँ पर रिमार्क्स दिए जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा, आज के अखबारात भरे पड़े हैं, और जिसका रेफरेंस दिया, पर्टिकुलरली रेफरेंस दिया चीफ जस्टिस ने, कि लोग नैब की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं। आज के अखबारात बढ़े हैं, वो एक्चुअली उन्होंने जो बात की थी वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब, जिनके ऊपर असद ने सॉरी नैब ने कुछ साल पहले केस बनाया था, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली थी।
تو جو چیف جسٹس صاحب کا جو موقف سامنے آیا, جو ان کی اپنی ایک آبزرویشن سامنے آئی, جو ان کے ریمارک سامنے آیا, انہوں نے کہا جی نیب کے پاس ایس او پیز ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ صرف جسے کہتے ہیں نا لوگوں کو گرفتار کر لیتے ہیں, وہ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں, اس کے بعد کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو پھر جو ان کا فیصلہ آیا وہ میں کہتا ہوں بڑا ایک دبنگ قسم کا فیصلہ ہے, اور ہم اس فیصلے کی خیر مقدم کرتے ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ چونکہ بالکل سملر کیس ہے بی فار یو کا اور آل پاکستان پروجیکٹ کا, تو سیم ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آج جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیف صاحب کا کیس تھا, اور ہماری لیگل ٹیم وہاں پہ پیش ہوئی. آلریڈی اس کے اوپر اپڈیٹ آپ کو دے چکے ہیں. جو آنریبل ججز صاحب کا جو آج کا جیسچر تھا, سیم جو چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ آبزرویشن دی ان کے حوالے سے, کیا کہتے ہیں, آدم امین چودھری صاحب کے حوالے سے, تو آلموسٹ سیم وہی بیہیو جو تھا وہ آج دوسری کورٹ میں بھی آبزرو کیا گیا. اور ججز نے یہ سوال کیا کہ بھائی کیا ایسی ریزن ہے, جو خاص طور پہ انہوں نے ایک ریمارکس دیے کہ جی آپ نے جو کلاشن کو برآمد کرنی تھی وہ تو آپ کر چکے ہیں نا, اب ٹرائل چلے گا, دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, وہ جیل میں کیوں پڑا رہے, اس کے ساری چیزیں تو آپ کے پاس موجود ہیں. تو دیٹ از اے ویری پازیٹیو سائن. اب میں پھر واپس آنا چاہوں گا آل پاکستان پروجیکٹ کے فیصلے کی طرف, اور اب جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اگر آپ کو میری باتوں پہ غصہ آ رہا ہو نا, میری شکل آپ کو پسند نہ ہو, میری آواز آپ کو پسند نہ ہو, لیکن میری بات کو سنیے گا ضرور. یہ مت سوچیے گا کہ کون کہہ رہا ہے, یہ سنیے گا کہ کیا کہہ رہا ہے. گزارش یہ ہے, جب یہ کیس سٹارٹ ہوا تھا, ابھی سمجھ لیں کہ پنگے سٹارٹ ہی ہوئے تھے, تو سی او صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, ان کی عبوری ضمانت ہوئی, پھر پنگے سٹارٹ ہو گئے. اب پنگے کیا سٹارٹ ہوئے, جس کو دیکھو اس نے نیب کا رستہ دکھایا, جس کو دیکھو اس نے نیب کا رستہ دکھایا. بڑے بڑے گروپس بنے, بڑے بڑے وہ پھر مفکرین آگے, بڑے بڑے تجزیہ نگار آگے, بڑے بڑے موٹیویٹر حضرات آگے, بڑے بڑے یوٹیوبر حضرات آگے. پوری ایک وہ جسے کہتے ہیں وہ ایک ویڈیو بنتی تھی جس میں لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا تھا سٹیپ بائی سٹیپ, کہ پہلے یہ کلک کریں گے تو پھر ایسے اپلائی کریں گے تو پھر یہ کریں گے تو پھر وہ کریں گے. اینی وہ ایک آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. بٹ میرا ذاتی کچھ اور نقطہ نگاہ تھا, چونکہ زندگی کا ایک تجربہ تھا میرے پاس. عموماً میں وہ احباب کو ایک بات سٹوری سنایا کرتا ہوتا ہوں. کہتے ہیں کہ احباب کچھ دوست کٹھے ہوئے, تو وہ کسی مووی کو دیکھنے کے لیے گئے, تو وہاں ان کی شرط لگ گئی کہ یہ جو ہیرو جو ہے یہ گھوڑے پہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ گرے گا یا نہیں گرے گا. تو ایک نے بڑے دھڑلے سے کہا, اس نے کہا جی یہ گرے گا. باقیوں نے کہا نہیں بھائی ہیرو ہے نہیں گرے گا. اس نے کہا گرے گا. خیر ان کی شرط لگ گئی, تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہیرو گر گیا. تو وہ سارے حیران پریشان, انہوں نے کہا یار بھائی تو اتنا کانفیڈنٹ کیوں تھا. تو اس نے کہا اس طرح کی موویز میں نے پہلے بھی بڑی دیکھی ہوئی ہیں, تو میں چونکہ جس پروسیس سے گزرا ہوں, جس بھٹی سے میں گزرا ہوا ہوں, جو میری ایک آبزرویشن تھی, الحمدللہ اب وقت ثابت کر رہا ہے. اور وہ آبزرویشن صرف میری نہیں تھی, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں انتہائی شکر گزار ہوں ٹاپ لیڈرشپ سے کے لیے. صرف میں شکر گزار نہیں ہوں, سیف الرحمان خان نیازی صاحب بھی ان کے شکر گزار ہیں. اب جب ٹاپ لیڈرشپ کا نام لیا جاتا ہے تو بڑے بڑوں کے تن بدن میں آگ بھی لگ جاتی ہے. لیکن میں یا سیف الرحمان خان نیازی صاحب یا ملک نوید صاحب جس ٹاپ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, ہم ان کی بات کرتے ہیں جو سنسیئر ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو ہر اچھے وقت میں ساتھ تھی اور جو ہر برے وقت میں بھی ساتھ تھی, آج بھی ساتھ ہے, جنہوں نے ایک بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا. وہ پازیٹیو رول کیا تھا, کیا سبق ہم نے سیکھا, ذرا اس چیز پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا, تھوڑا سا صرف غور کیجیے گا. آج کا اگر آدم امین چودھری صاحب والا فیصلہ اگر آپ بغور پڑھیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اور پھر اگر آپ میں تھوڑا سا بھی کوئی ظرف نام کی کوئی چیز ہوئی تو آپ کہیں گے شاباش راجہ ریاض, آپ نے ٹھیک گائیڈ کیا تھا. لیکن
مجھے آپ کی کسی شابش کی ضرورت نہیں ہے. میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا، ان کے فیصلے کو غور سے پڑھیے گا. ریزن کہ جیسے ہی وہ اریسٹ ہوئے، اللہ معافی دے، پھر یہ ایک برا وقت ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، تو بس پھر لوگ رستہ ہی بنا لیا کرتے ہیں. تو بس یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ اریسٹ ہوئے تو نیب میں اپلیکیشن جانا شروع ہو گئی. پھر لوگوں کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو غلط کام کر رہے ہیں. اگر یہ نیب میں اپلیکیشن دے دیتے ہیں تو صاحب کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ تو پھر سالہ سال پہ گیم چلی گئی. تو خیر ان کے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ وڈرا کر لی. اب وہ تجربہ ہمارے سامنے تھا اور ہم ریپیٹڈلی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ صبر سے کام لے لو، صبر سے کام لے لو. سیف الرحمان خان نیازی کے اوپر جو الزام ہے فراڈ کا، وہ کوئی بھی شخص ثابت نہیں کر سکتا ہے. ریزن کہ بینک اکاؤنٹس کلوز ہونے سے پہلے تک پاکستان کیا دنیا کی کسی کونے میں سے ایک سنگل ایویڈنس کوئی شخص نہیں لا سکتا کہ جی سیف الرحمان خان نیازی نے اس کے وڈرال روکے یا اس کو پروفٹ اس نے نہ دی ہو. ہر شخص اس چیز کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. اٹ واز دا ڈفرنس. ہم نے لوگوں کو منع کیا، جب ہم نے منع کیا پھر گروپ بن گئے. راجہ ریاض کو گالیاں، ہر منع کرنے والے کو گالیاں. اوکے، پھر کیا ہوا؟ وقت نے سکھایا. وہ ان چیزوں سے باز نہیں آئے. جو بلیک میلر تھے، جنہوں نے بلیک میلنگ کی، جن کی اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے کمپنی میں انٹری ہی نہیں ہے، جوائننگ ہی نہیں ہے، وہ گروپوں کو لیڈ فرما رہے ہیں جناب، وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. اور بھائی جب ان سے پوچھا بھائی تیرا کیا لگا، وہ کہتے جی میرا تو کچھ بھی نہیں لگا. بھائی پھر تو کیا لینے کے لیے آیا؟ نہیں جی میں تو لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، میں تو لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہوں. ایسے لوگ کہ جن کا آنا ٹکا نہیں لگا ہوا تھا، وہ لوگ آئے. ریزن کہ کمپنی جائے بھاڑ میں یا لاکھوں لوگ جائیں بھاڑ میں، ان کا مشن، ان کا ٹارگٹ صرف ایک تھا کہ ہم اس طریقے کی حرکتیں کریں گے تو سیف الرحمان خان نیازی جو ہے وہ بلیک میل ہوگا، وہ کہے گا یار نہ کرو، دسو میں تہاڈی کی خدمت کرا. تو وہ ناکام ہوئے. وقت نے آہستہ 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 شعور دیا. لوگوں نے ٹریک ریکارڈ دیکھا، لوگوں نے تھوڑا سا قانون پڑھنا شروع کر دیا. اور میں انتہائی مشکور ہوں ان تمام احباب کا جنہوں نے میری اور ٹاپ لیڈرشپ کی آواز پہ ہمیشہ لبیک کہا. اگر یہ یونٹی نہ ہوتی، اگر یہ اتفاق نہ ہوتا تو آج جس فیز میں ہم لوگ ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا. میں واپس آنا چاہوں گا. سبق کیا ہے آپ کے لیے؟ ابھی بھی وقت ہے. اور میں آج ایک خاص پیغام دینا چاہوں گا ایک مخصوص گروپ کو. آدم امین چودھری صاحب کا فیصلہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا گیا ہے کہ جو ان کے خلاف نمبر آف کمپلینٹس تھیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ گرفتار ہوئے تھے نا، مارچ لاسٹ ایئر مارچ کی بات ہے شاید میرے خیال میں، کہ جب وہ اریسٹ ہوئے تھے تو سال ہو گیا تقریباً. اس وقت کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں. 52 ارب روپے کا سکیم، اتنے ارب کا سکیم، یہ فلانا ہو گیا، یہ ٹیرا ہو گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا. آج کیا چیز سامنے آئی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اکارڈنگ ٹو دیم کہ جی 26 جو لاسٹ جو فگر آیا وہ 26 لوگ تھے نمبر آف کمپلینٹس. نیب نے کہا کہ جی 100 کے لگ بھگ ہیں. پھر وہ جو لاسٹ ڈیٹ پہ یہی ان کا آرگومنٹ ہوا تھا تو فائنلی جج صاحب نے کہا تھا کہ اگلی دفعہ پھر آپ فائنل فگر کے ساتھ آئیے گا. تو آج جب وہ فائنل فگر کے ساتھ گئے تو انہوں نے کہا جی 88 لوگ ہیں. چلیں میں کہتا جی وہ 88 ہیں، وہ 8 ہیں، وہ 800 ہیں، وہ 8000 ہے، واٹ ایور از. کلیم کیا نکلا؟ کہاں 52 ارب روپے اور کہاں صرف 7 کروڑ روپے. آنریبل جج صاحب نے آرڈر کیے. انہوں نے کہا جی یہ جو 7 کروڑ روپے ہے جو نیب کہہ رہی ہے اس کا پے آرڈر بنوا کے تو آپ نیب کے حوالے کر دیں. اللہ اللہ تو خیر سنا. اب ہوگا کیا؟ آدم امین چودھری نے بڑی ہنسی خوشی سے یہ 7 کروڑ کا پے آرڈر ہینڈ اوور کر دینا نیب کو. آدم امین چودھری صاحب کے جیسے ہی بیل بانڈ وغیرہ سبمٹ ہوں گے اگلے 1-2 روز کے اندر تو وہ باہر بھی آ جائیں گے.
جب وہ شخص باہر آئے گا وہ خوشی کے لمحات ہوں گے، ہزاروں لوگ اس شخص کو ویلکم بھی کریں گے، اس کے پاس بھی جائیں گے، اس سے ملیں گے بھی صحیح، کوئی اس کو پھولوں کے گلدستے دے گا، کوئی اس کے ساتھ کیا بات کرے گا، اور سینہ تان کے لوگ جائیں گے اور انہوں نے جا کے ایک ہی دعویٰ کرنا ہے کہ آدم امین چودھری وی ور اسٹینڈنگ ود یو، ہم تمہارے خلاف نیب میں نہیں گئے۔ اب آگے آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ 26 لوگ ہیں یا 88 لوگ ہیں، میری اس بات کو غور سے سنیے گا، وہ 26 لوگ ہیں یا 88 لوگ ہیں جن کا 7 کروڑ روپے آدم امین چودھری کس کو پے کر رہا ہے؟ نیب کو پے کر رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ ٹرائل ہو گیا ہے؟ آنسر از نو۔ وہ ٹرائل کب تک چلتا ہے؟ آدم امین چودھری کی جگہ اگر میں ہوں تو میں کہوں گا کہ اب لمبی گیم کھیل، لے جائے اس کو 10 سال پہ۔ میں کہتا ہوں اس کا ڈیسیژن 10 دن میں آئے، 10 ہفتوں میں آئے، 10 مہینوں میں آئے یا 10 سال میں آئے، وہ لوگ جو اس کے اگینسٹ نیب میں گئے تھے کیا اس کو شکل دکھانے کے قابل ہیں؟ کیا وہ اس سے پیسے مانگ سکتے ہیں؟ کیا وہ اس کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جناب ہم نے بھی آپ کی کمپنی میں لگائے تھے؟ اس نے کہنا وہ نیب کا دروازہ ہے، جو جا کے ان سے لے لو، اور نیب جب تک فائنل ڈیسیژن نہیں آئے گا یہ پیسے جو ہے وہ نیب کے پاس رہیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے کیس کی طرف۔ ہمارے لیے بھی تو یہی کچھ کہا گیا نا کہ جی ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن آ گئی، ایک دفعہ وہ میڈیا نے کہا جی وہ 5000 اپلیکیشن ہے، پھر آ گئی جی کیا نام اس کا 3000 ہے، پھر وہ 500 پہ آ گئی، پھر پتہ نہیں وہ شاید وہ 150 پہ آئی تھی، پھر وہ 120 پہ آ گئی، ابھی لاسٹ ٹائم جو ایک فگر دیا گیا وہ 70 کا دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ جب فائنل فگر آئے تو پتہ یہ چلے کہ جی 10 لوگ ہیں۔ میں بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ کے بعد میں اگر اس کا کریڈٹ دوں گا تو ٹاپ لیڈرشپ کو دوں گا کہ انہوں نے آگاہی دی، اپنی ٹیموں سے رابطے میں رہے، لوگوں کو سمجھایا کہ صبر کر لیں، انتظار کر لیں۔ قریبی سٹیشن جو ہمیں لگتا ہے وہ سیف الرحمان خان نیازی کا لگتا ہے، نیب کا سٹیشن ذرا دور ہے، اگر نیب میں جاتے ہیں تو پھر سالہ سال کا انتظار ہے، لیکن اگر نیازی صاحب کی طرف جاتے ہیں تو پھر شاید چند ہفتوں چند مہینوں کا انتظار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک کرم کرے گا۔ اب ہوا کیا؟ ابھی لیگل ٹیم نے کہا کہ جی آپ لوگ سٹیمپ پیپرز منگوائیں۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 52,786 سٹیمپ پیپرز ہمیں ملے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی فیور میں۔ نیب میں اگینسٹ کتنے لوگ ہیں؟ پہلے وہ 120 کہتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں 70۔ اوکے، اب ہوگا کیا؟ کیا آدم امین چودھری کے لیے نیا قانون ہے، کوئی الگ قانون ہے، اور سیف الرحمان خان نیازی کے لیے کوئی الگ قانون ہوگا؟ سیم ہی ہائی کورٹ ہے۔ میکسیمم کیا ہوگا؟ جو دوست پوچھتے ہیں نا اب آگے کیا ہوگا، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ 10 تاریخ کو ہی سیف صاحب کی ضمانت ہو جائے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سیم لائک آدم امین چودھری صاحب کی، جیسے ان کی بھی ضمانت کی اپلیکیشن دائر ہوئی تو نیب کو ٹائم دیا گیا، اوکے اگلی دفعہ جی، اوکے اس سے اگلی دفعہ آ جائے، اچھا جی اب فلانی چیز نہیں لے آئے جی، اگلی دفعہ لے کے آ جائیے گا۔ پاسبل ہے، ہو سکتا ہے، بٹ اب یہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ العزیز سیف الرحمان خان نیازی کی ضمانت ہو جانی۔ میں یہاں پہ صرف ٹاپ لیڈرشپ کا شکر گزار نہیں ہوں، میں اس گروپ کا بلکہ ان گروپس کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جن کو مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جن کو تپایا گیا، جن کو ستایا گیا، جن کے ساتھ بڑا کچھ ہوا، اور وہ مختلف گروپوں میں ہمارے اگینسٹ تھے، لیکن نہ ہم نے اپنی ناک سامنے رکھی، نہ ہم نے اپنی ایگو سامنے رکھی، نہ ہم نے اپنی سامنے انا رکھی۔ سیم انہوں نے ہمارے ساتھ، وہ جسے کہیں کہ عزت دو اور عزت لو کے فارمولے پہ ہم لوگ بیٹھے، ہم لوگوں نے ڈسکشن کی، ہم نے تمام گراؤنڈ ریئلٹی سامنے رکھی، اور میں ایسے تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔
جو پہلے دن رات جسے کہتے ہیں نا وہ ہمارے خلاف بولا کرتے تھے، لیکن جب ان کو معاملات کی سمجھ لگ گئی تو انہوں نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں مزید اضافہ کرے. انہوں نے میرے ساتھ ایک پرومس کیا تھا کہ راج صاحب اوکے انشاءاللہ وی آر ود یو، آج کے بعد ہماری طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی پنگا نہیں ہوگا. اور اب یہ جو اتنی اپلیکیشن جو ہمارے اگینسٹ جو کم ہوئی اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے کہ چونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے نیب میں اپلیکیشنز دی ہوئی تھی لیکن انہوں نے اپنی اپلیکیشن ویڈرال کر لی، وہ اپنے کلیمز انہوں نے واپس لے لیے، تو جس کی وجہ سے پھر نمبر آف کلیمنٹس جو ہے وہ کم ہو گئے. تو یہ کریڈٹ میں ان کو بھی دینا چاہتا ہوں. لیکن میں آج ایک دفعہ پھر وہ احباب کہ جنہوں نے ابھی تک اپنے کلیمز واپس نہیں لیے، اپنی درخواستیں نیب سے واپس نہیں لیے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے، آل پاکستان والا کیس سامنے رکھ لیں. آپ 70 ہیں، آپ 7 ہیں، آپ 10 ہیں، آپ 700 ہیں، آپ جتنے بھی لوگ ہیں، سیف الرحمان خان نیازی کی ضمانت ہو جانی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ سیم آرڈر، چونکہ ایک ریفرنس بن جاتا ہے، چونکہ وہ چیف جسٹس صاحب کا ریفرنس ہے، وہ ایک سملر کیس ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی فلاں کیس میں یہ ڈیسیژن ہوا تو لہٰذا اس طریقے کا یہاں پہ ڈیسیژن کر دیا جائے. میں ایک ممکنات کی بات کر رہا ہوں. فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ایسا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ جی اوکے یہ جتنے نمبر آف کمپلینٹس ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے کہا تھا جی 70، اوکے جی ان کا اتنا اماؤنٹ بنتا ہے، پے آرڈر جمع کروا دیں جناب امانتاً کس کے پاس؟ نیب کے پاس. جب ٹرائل کورٹ میں فیصلہ ہوگا تو اس وقت دیکھی جائے گی. اوکے سیف الرحمان خان نیازی اس کو دے دے گا، باہر آ جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ سیف الرحمان خان نیازی کو فیس کر سکیں گے؟ جا کے بتائیں گے آپ اس کو کہ جناب میں آپ کے خلاف نیب میں گیا ہوا تھا، لیکن مہربانی کریں نیب تو ابھی پتہ نہیں کیس کب تک چلتا ہے، آپ مجھے پیسے میرے پیسے مجھے دے دیں. کیا وہ ڈبل ادائیگیاں کرے گا یا آدم امین ڈبل ادائیگیاں کرے گا؟ ادائیگی کسی ایک طرف ہو سکتی ہے، ابھی بھی وقت ہے. وہ تمام احباب کہ جو آج بھی جو نیب میں گئے ہوئے ہیں، میں دل کی عطا گہرائیوں سے میں ان کو ویلکم کروں گا. دے آر موسٹ ویلکم. وہ اپنی اپلیکیشنز وہاں سے واپس کریں، وہ ایک نیا سٹیمپ پیپر لکھیں، وہ سٹیمپ پیپر وہ مجھے بھجوائیں، وہ سٹیمپ پیپر ہم لیگل ٹیم کو دیں گے. اچھا یہ کوئی گن پوائنٹ والا نہیں ہے، یہ کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ابھی ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں صرف ان لوگوں کو جو نیب میں گئے ہوئے ہیں. بہت سارے احباب تو وہ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہیں، انہوں نے کہا جی گولی مار دیں جناب، عدالت میں بلا لیں، کسی بھی جگہ بلا لیں، ہم نہیں جائیں گے، فنش. لیکن وہ لوگ جو اب بھی جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں اور انہوں نے ابھی تک وہاں سے بیک آؤٹ نہیں کیا ہوا، تو ان کے سامنے دو رستے ہیں. اوکے اگر سیف الرحمان خان نیازی کو نیب میں زر ضمانت رکھانا پڑا کہ اوکے جی یہ ان کے لیے ہے، وہ رکھوا دے گا. ملیں گے کب آپ کو؟ جب کیس کا فائنل ڈیسیژن آئے گا. تو اس لیے رستہ آپ کا ہے. اگر آپ کو ہمارا رستہ قریبی لگے، سیف الرحمان خان نیازی کا رستہ قریبی لگے، تو مجھ سے پرسنل میں رابطہ کیجیے گا، اپنی انا کو ختم کرتے ہوئے مجھ سے رابطہ کیجیے گا. میں آپ کو بھائیوں کی طرح ویلکم کروں گا. اور اگر آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے، وہ کہتے ہیں صبح کا بولا شام کو اگر واپس آ جائے گھر تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. وی آر فیملی، ہمیں اندازہ ہے آپ کے پیسے لگے ہوئے ہیں بھائی، یو آر انویسٹر، لیکن آپ نے رستہ غلط اڈاپٹ کیا تھا. صرف اب آپ رائٹ ڈائریکشن میں آ جائیں گے. اگر تو آپ جو ڈائریکشن ہماری ہے اس منزل پہ آتے ہیں، چونکہ منزل ایک ہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، 5 لاکھ خاندانوں کا بھلا. اور یہ جو میں نے آپ سے گزارش کی، جو میں نے آپ کو فگر بتایا، مور دین 52,000 سٹیمپ پیپر جو ہمیں ملے ہیں، یہ وہ ہے جو واٹس ایپ کی صورت میں ہمیں لوگوں نے بھجوائے ہیں. یہ ان کے پاس ثبوت ہے، یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، یہ لیگل ٹیم کے پاس ریکارڈ موجود ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جس ٹائم سیف الرحمان خان نیازی باہر نکلے گا، وہ سینہ چوڑا ہو کے
کر کے اس کے سامنے بیٹھیں گے اور وہ دکھائیں گے کہ سر یہ ایک میسج آیا تھا تو ہم نے آپ کی فیور میں یہ سٹیمپ پیپر لکھ دیا تھا، اور اگر ہمیں عدالت بھی بلاتی تو ہم عدالت میں بھی جا کے گواہی دینے کے لیے تیار تھے. دس از دا ڈفرنس. رستہ آپ کے سامنے ہے، اب منزل قریب ہے. آج کی دونوں کورٹس کی جو آبزرویشن تھی وہ ایکسیلنٹ آؤٹ سٹینڈنگ تھی، اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو 10 تاریخ اینڈ آنورڈ، میں 10 کیا آپ کے ساتھ کوئی پریڈکشن نہیں دے رہا ہوں کہ جی 10 کو جی سیف صاحب باہر آ جائیں گے. مائٹ بھی پاسبل، پھر کوئی فردر کوئی آرگومنٹ ہوگی، پھر کوئی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے. ہو سکتا ہے ایک ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے، 2 ہو جائے. سیم آدم امین چودھری صاحب کے کیس کو ہی آپ آبزرو کر کے دیکھ لینا کہ کتنی ڈیٹس ان کو ملی. فائنلی ان کو ضمانت مل گئی. اب چونکہ عدلیہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی وہ نیب کو یہ کہہ رہی نا کہ بھائی آپ صرف لوگوں کو اریسٹ کر لیتے ہو، اس کے بعد آپ کرتے کراتے کچھ نہیں، لوگ جیلوں میں پڑے رہتے. دس از ناٹ دا وے. آپ نے کیس چلانا آپ چلاؤ، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ کرتے رہو، لیکن جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو میٹر خلاص. جیسے ہمارے جج صاحب نے کہا کہ بھئی آپ نے جو اس سے کلاشن کو برآمد کرنی تھی وہ کر لی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں جیسے ہم اکثر کہتے ہو بھائی جڑا تسی سب کڈنا سی تو کڈ لیا ہے نا، اب مزید آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ جب آپ کی ریکوائرمنٹ ہی کوئی نہیں ہے، آپ اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، تو وہ شخص جیل میں کیوں رہے؟ یہ جج صاحب کے ریمارکس ہیں. تو ہوپ فار دا بیسٹ، انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. باقی لڑائیوں میں جھگڑوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا میرے بھائی. ان اناؤں سے باہر نکلیں، اور جو میں نے پیغام دیا ان احباب کو جو نیب میں گئے ہوئے تھے، اگر وہ اپنی درخواستیں واپس لیتے ہیں، وہ ایک نیا سٹیمپ پیپر لکھتے ہیں، وہ مجھ سے بلا جھجک بلا دھڑک وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا وہ ملک نوید صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. صرف 2 لوگوں سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنا کلیم جو نیب میں انہوں نے داخل کیا ہوا اگر وہ اس کو واپس لیتے ہیں، باقی لوگوں کی طرح وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے، ہمارے ساتھی ہوں گے، ہمارے دوست ہوں گے. اور اگر جو نہیں لینا چاہتا تو ہم اس کے لیے بھی اس کو بھی صرف جزاک اللہ کہیں گے. باقی اگر کوئی میری بات میں کوئی چیز آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.